अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो आपके जहनों में भी हैं, जो हमारे जहनों में भी हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनसे वो पूछे जा सकते हैं। मेजर कंसर्न्स हैं क्या? जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? हमारे अगर अपने ही हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिसमें भारत भी है, जिसके अफगानिस्तान भी है, तो उसकी राह में रुकावट कौन है? मुल्की सियासी निज़ाम जो कि हम जमहूरी निज़ाम देख रहे हैं, पिछले 9 साल से उसकी एक कंटिन्यूटी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो मैच्योर नहीं हो पाया। उसकी वजूहात क्या हैं? हमारे मिलिट्री और सिविल जो इदारे हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो क्यों कभी एक सफ़े पर नहीं होते? क्या इस वक्त ज़रूरी है जमहूरियत या इस वक्त ज़रूरी है मुल्क का अमन? क्या इस हालात ऐसे हो गए हैं कि हम किसी एमरजेंसी की तरफ जाएं या मार्शल लॉ? तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट किसी सूरत नहीं करते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है जो आज मुझे अपने प्रोग्राम में रेस करना है। ये जो अहम ओहदों पर फाइज रहने वाली शख्सियात जब अपनी मुद्दत खत्म कर देती हैं, जब अपने ओहदों से उठ जाती हैं, तो फिर क्या वजह है कि वो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करती? क्या ये वो उनको सूट नहीं करता या हालात क्या होते हैं? इन तमाम चीज़ों के जो जवाबात हमें मिल सकते हैं वो हम जानेंगे साबिक सदर और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब से। हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं। सर, रीसेंट वेव और टेररिज्म अगेन, क्या कमी रह गई, कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ स्ट्रेटजी मुनासिब नहीं थी? ये जो दोबारा लहर आई है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई गलतियां नहीं हुई है, हर मौके पे इनसे निपटा गया है, लेकिन ये खत्म तो नहीं हुआ था कभी भी, और ये खत्म इतनी आसानी से नहीं होता है। ये सेल्स हैं, हर तरफ हैं, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि एक होलिस्टिक व्यू जब तक नहीं लेंगे तो उस वक्त तक ये खत्म नहीं होगी। आज लोग कह रहे हैं कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जो बोया हुआ बीज था, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है और इसी की वजह से हम दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा रहे। क्या कहेंगे आप इस पर? इसको मैं यही कह सकता हूँ, ये बकवास है। ये जो अपनी नाअहली, अपनी नाकामयाबी कोई नहीं, अपनी फेलियर, उसको छुपाने के लिए वही जनरल परवेज मुशर्रफ का भाई मेरा बोया हुआ तो मैंने तो खत्म किया हुआ था। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या फजूल बकवास कर रहे हैं। अगर वो हो रही होती मेरा बीज, वो मेरा नहीं, कोई उस बीज को दबा कर रखना है और एक ताकत के साथ कंट्रोल में रखना है। जो कुछ भी हुआ है, जो टेररिज्म है, अब उसको अगर आप नहीं कर सकते हैं और कमजोरी दिखाते हैं और आपके अंदरूनी अनासर उसमें मुलव्वस भी हो जाते हैं और आप हिंदुस्तान के साथ जी हजूरी कर रहे हैं जैसे कि वो हमारे कोई बड़े भाई हैं, तो फिर ये चीजें होनी है। ठीक है, लेकिन सर जब जी हुजूरी की बात आती है, कभी हम अमेरिका के कहने पे उनकी जंग में अपने आप को धकेल देते हैं, कभी हम चाइना के कहने पर लाल मस्जिद ऑपरेशन कर देते हैं, और अब कभी हम सऊदी अरब के कहने पर जिनको हम मुल्क का मुजरिम करार देते हैं, उनको हम उनके हवाले कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर सवाल तो सर उठेंगे ना कि फिर हम भी तो प्रेशर्स लेते हैं। यही वो बीज है जिसकी आज बात की जा रही है। किसने आपको कह दिया कि चाइना के कहने पे है? यानी इस्लामाबाद के बीच में एक आदमी दहशतगर्दी कर रहा है, 2000 आदमी, 2-2,500 औरतें जो बिल्कुल सुइसाइड जैकेट्स रखी हुई हैं, उन्होंने हथियार रखे हुए हैं मस्जिद के अंदर, और पुलिस वालों को मार दिया उन्होंने, मिनिस्ट्री हमारी जला दी उन्होंने, चाइनीज को उन्होंने पकड़ के मारा, एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट किया। डिप्लोमेटिक एनक्लेव से वो 1 किलोमीटर दूर, वहां से डिप्लोमेट सारे डर के छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए जो ऑपरेशन हुआ, हमें कोई किसी और के कहने पे करना है वो, तो किस किस्म की आप बात करनी है नादिया? अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन से हम निमट नहीं सकते तो हम बेकार हैं, हमें छोड़ छाड़ के चला जाना चाहिए पाकिस्तान। सर, तो फिर ये सवाल बनता है ना कि अगर आप उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं और आप उसको दुरुस्त भी करार दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि आज भी मौलाना अब्दुल अजीज उसी जगह पर बैठे हुए हैं? आज वो ओपनली दाइश को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 3 साल से ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब चल रहा है। हम उनके जो पॉकेट्स हैं जो दहशतगर्दों की, वहां पर हम जा रहे हैं, अफगानिस्तान तक हम जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की मस्जिद को हम हाथ नहीं लगा रहे। अगर आप दुरुस्त हैं तो फिर गलती आज कौन कर रहा है? तो ये मेरी गलती है? बताइए ना फिर किसकी गलती है? देखें, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान के रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, ये कोई कमजोर फोर्स नहीं है। ये मौलाना गाजी, ये मौलाना साहब, ये क्या क्या चीज है? ये इनसे निपटा नहीं जा सकता? क्या है इनकी, क्या हैसियत क्या है?
لیکن اگر حکومت ہی نہ چاہے اور حکومت ملوث ہو کر ان کو انکریج کر رہی ہو، اور جناب ہمارے فیلنتھراپسٹ پیسے والے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کون، وہ ان کو پیسے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر ان کو ان کی ڈیولپمنٹ کروا رہی ہو وہاں، یہ صورت ہے، سر یہ کون گورننس ڈیولپمنٹ ہے۔ کرا رہا ہے؟ کون لاکھوں کروڑوں روپے دے رہا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے۔ میں نے تو سنا ہے ملک ریاض صاحب بڑے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیریا کالونی میں ان کو پلاٹ اور گھر بھر بھی دیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں، میں تو باتیں ہی سن سر رہا ہوں ملک نا، ریاض صاحب کے تو لیکن بڑے اچھے تعلقات ہماری فورسز سے بھی ہیں، فوج سے بھی ہیں۔ دیکھیں داعش کے سپورٹ میں وہ بول رہا ہے، حکومت کہاں ہے؟ غائب ہے۔ کیا حکومت کی یہ ایک منٹ کا کام ہے اس کو اٹھا کر یہ کیا واٹ از دا ایشو؟ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، اپنا ہی ایشو بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ لشکر جنگ بھی ہے پنجاب میں، اب اس کے خلاف ایکشن کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ کچھ ان کے منسٹر بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں۔ تو کیا کریں ہم بھائی، کس قسم کی؟ دیکھیں نیتیں صحیح ہونی چاہیے اور تگڑے ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ صرف ہماری جو ایجنسیز یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وہی کرتی ہیں جو ان کو حکومت کہتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر لال مسجد پہ اگر حکومت سپورٹ بھی کر رہی ہے لیکن آپ کو فری ہینڈ بھی دیا ہوا ہے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیوں نہیں ایکشن لیتی ہیں اگر وہ آج بھی کھلے عام وہاں پر بیٹھ کے مین اسلام آباد میں بیٹھ کے داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو ملک میں جو کچھ اچھا ہوا برا ہوا حکومت رسپانسبل ہوتی ہے اور لیڈر رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو اس وقت اچھا جو ہوا ہے مجھے پتہ نہیں اچھا ہوا ہے، تھوڑا بہت اچھا ہوا، ضرب ادب ایک اچھا ہوا ہے، اس کو کریڈٹ پورا آرمی کو جاتا ہے کیونکہ یہ تو اس کے لانچ کرنے کے بھی خلاف تھے مجھے جو خبر ہے۔ اور اس کے بعد جو کراچی میں آپریشن ہوا ہے، زبردستی پروونشل گورنمنٹ کو زبردستی رینجر سے آرڈر دلوا رہے ہیں، پرمیشن دلوا رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں، ایک کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ یہ کیا نظام ہے جہاں حکومت اور فورسز ایک ہی سوچ نہ رکھتی ہوں؟ جو بہت سارے کام جو آپ کو کرنے ہیں، آپ نے آپریشن ضرب از لانچ کرنا ہے تو آپ حکومت کی کے خلاف ہونے کے باوجود لانچ کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ حکومت کی سپورٹ ہونے کے باوجود لال مسجد یا وہاں پہ جو مولانا عبدالعزیز ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی ہماری فورسز؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس میں اجازت کیوں درکار ہے؟ نہیں ایسے نہیں کرتے۔ دیکھیں مولانا عبدالعزیز تو ایک انڈیویجول ہے، اس کو تو آپ فورس کو چھوڑیں، آپ پولیس کو کہیں وہ ٹھیک کر دے گا یہ معاملہ، لیکن اگر آپ میں ویل نہیں ہے کرنے کی تو چھوڑیں، فورس کو کیوں لانا ہے؟ کوئی آرمی چاہیے ادھر کرنے کے لیے، یہ آرمی پولیس کرے گی، پہلے آرمی نے پولیس نہیں نہیں کیا تو تھا آپ کے رینجر دور میں؟ کرتے ہیں۔ آرمی نے کیا تھا کیونکہ اس وقت 2000 لوگ آرمڈ ود سوئسائڈ بام ود ایکسپلوسیوز اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عورتیں بھی آرمڈ تھیں، 2000 کو 5000 لوگ تھے، ابھی وہ نہیں ہے، ابھی تو پولیس والے 15 جائیں ادھر اندر سے اٹھا کر اچھا، لے آئے، there is no problem, what is the problem now؟ آپ یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ لوگ آرمڈ نہیں ہیں؟ آرمڈ ہوں گے لیکن 2000 لوگ نہیں ہیں بھائی، 2-4 اگر آرمڈ ہے تو یہ ایکشن از پولیس ایکشن از ریکوائرڈ۔ چلو پولیس نہیں تو رینجر آ کر ٹھیک ایکشن ہے، کر لیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے پچھلے انٹرویو میں اعتراف ایک جگہ پر کیا تھا ندیم ملک کے ساتھ صاحب کے ساتھ کہ آپ نے کہا تھا کہ جو جماعت الارار ایک اپنا ہدف وہ کیے ہوئے ہے اور ایک آپریشن جو کہ آپریشن غازی یعنی عبدالرشید غازی کے نام پر وہ ایک لانچ کرنے جا رہی ہے، آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی، ذرائع سے تھی، آپ نے کسی سے شیئر کری؟ نہیں، یہ مجھے تو واٹس ایپ پہ آیا ہے، اس کی میں بات کر رہا تھا، لیکن جس شخص نے بھیجے وہ فیئرلی ریلائبل انفارمیشن بھیجتا ہے، مجھے پورا یقین ہے آئی ایس آئی کو پتا ہوگا، ایم آئی ڈائریکٹر کو پتا ہوگا، سر سب کو پتا پتا ہوگا اور اس کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے وہ حملے کرنے میں جس کی انہوں نے پلاننگ کی تھی؟ دیکھیں حملے کرنا، دیکھیں پلیز نادیہ، یہ جو بام بلاسٹ کرنا سوئسائڈ بام، اس کو روکنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے، پورے پاکستان کو کیسے بچا کر رکھیں، لیکن اس کے جب سورس پہ آپ جائیں گے کون کروا رہا ہے ادھر ہاتھ ماریں گے تو یہ گریجولی ڈرائی اپ ہو جائے ایگزیکٹلی، گا۔ میرا پوائنٹ بھی سر یہی تھا، جو ان کے ہبز ہیں، جو ان کے پاکٹس ہیں جہاں پہ وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں، میں ان کے وہاں پر کاروائی کی بات کر رہی ہوں۔ صحیح، تو ادھر جانا چاہیے، اسی کی تو میں کہہ رہا ہوں۔ لشکر جھنگوی کہاں ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، کہاں ہے وہ، ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، پنجاب میں۔ تو ادھر جا رہے ہیں۔ یہ مولانا عزیز کی بات کر رہی ہیں آپ، ادھر جا رہے ہیں، وہ داعش کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ہم وہ دہشت گرد کو مار کر بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا دہشت گرد جو درخت کا پتا ہے، پتے 2 گریں گے 10 اگ جائیں گے، پتے ہیں یہ، آپ اس کے روٹ پہ جائیں،
انڈیا وایا افغانستان ہم پر دہشت گردی مسلط کر رہا ہے، اور ہمیں اس وقت میرا خیال ہے دس از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، نہ کہ اپنی دشمنیوں میں اضافہ کرنا ہے. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیوں آج تک کیا رکاوٹ ہے کہ ہمارے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں، فورن میڈیا کہتا ہے کہ ملٹری رکاوٹ ہے. دیکھیں، تعلقات ہمارے زمانے میں بڑھ رہے تھے اینڈ ہر شعبے میں ہم ان سے بہتر کر رہے تھے، ہم پروگریس کر رہے تھے. یہ دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف آگے جائیں. تو یہ پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف آگے جا رہے تھے. ہم سیاچن کو بھی سالو کر رہے تھے، سرکریک کو بھی اور کشمیر کو بھی. ٹھیک ہے نا؟ اب اپوزٹ ہے، اب ہم کمزور ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں. ہمیں ایک بے ایمان ترین لیڈرشپ سمجھی جا رہی ہے کہ جو گورن ہی نہیں کر رہی ہے. یہ برج خلیفہ ہے اتنا لمبی، جو ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ، ادھر ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اوپر سے نیچے تک LED میں لائٹ میں. میں نے اپنی کھڑکی دروازے بند کر دیا کیونکہ مجھے یہاں سے نظر آتا ہے. اتنا مجھے رونا آ رہا تھا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے ہماری، کہ یہ ہمارے بھائی یہ ہو رہا ہے. سر میں سر یہ ہماری پوچھنا چاہ رہی تھی، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی، کہ اس سے جو ہمارے ہمسائے ممالک سے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ حائل کون ہے بہتر تعلقات میں؟ انڈیا اور افغانستان کی بات کری. ناؤ انفارچونیٹلی اس وقت حائل تو ہندوستان کی طرف سے مودی صاحب ہیں، وہ سب سے بڑے آبسٹیکل ہیں، وہ امن چاہتے ہی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کی سالگرہ میں مودی صاحب یہاں پر آتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ادارے اس پہ ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں. بارڈر سے تو توپیں چلا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو سالگرہ میں آ کر آپ کو کہنا چاہیے نہ مت آؤ سالگرہ پہ میرے. پہلے یہ بند کرو، یہ فائرنگ وائرنگ بند کرو، یہ بلوچستان میں. سالگرہ میں بعد میں آنا جب اچھے تعلقات ہو جائیں گے. یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ جناب برتھ ڈے گریٹنگز یہ وہ ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے؟ یہ منافقت ہے. یہ سر پلیز الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے. کامبنگ آپریشن پہ بات کریں گے، جو افغانستان میں سرجیکل اسٹرائکس ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. دہشت گردی کی جو ریسنٹ ویو ہے اس کے بعد جو کامبنگ آپریشن، اور ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ جی ہم بدلہ لیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے یہ عملاً کر کے بھی دکھایا. لیکن جو افغانستان پہ کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ کیا سرجیکل اسٹرائکس ہیں پاکستان کی جانب سے افغانستان میں؟ اب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی ہیں بالکل صحیح ہوئی ہے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا، افغانستان کو وارننگ دینی چاہیے ہمیں کہ یہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ یہ آپ ہندوستان کے ساتھ ملوث ہو کر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہو. اور ہمیں امریکن سے ڈیل کرنا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، تو اگر یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ملوث ہو ان کے ساتھ. تو یہ ہمیں ذرا اسٹرانگلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، اینڈ اگر یہ رکتا نہیں ہے تو بالکل ہمیں سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے. اچھا، لیکن سر جو ہم نے 76 ٹیررسٹ کی لسٹ ہینڈ اوور کی کچھ افغان آفیشلز کو، جو ان کے ایمبیسی کے آفیشلز کو GHQ میں بلا کے، تو کل ان کے چیف کا اسٹیٹمنٹ، چیف آف آرمی کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا افغان کے کہ جی ہم یہ کریں گے، لیکن ہم نے بھی کچھ لسٹ پاکستان کو دی ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ امید ہے کہ وہ بھی اس پر کام کریں گے. سر یہ پھر بائیلیٹرل ہونا چاہیے، لائک دونوں طرف سے ہونا چاہیے؟ یس، بائی لیٹرل ہونی چاہیے، بالکل بائی لیٹرل ہونی چاہیے، ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی شکایات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. سب سے بڑی شکایت یہ لوگ، یہ انڈیویجول ہیں، یہ چیزیں اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے جتنی یہ ہندوستان کا ملوث ہونا. ابھی کن چیزوں کی آپ مزید ضرورت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی دہشت گردی کی جنگ کو روکنے کے لیے؟ ملک میں جمہوریت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، حالات اتنے خراب ہیں، یا کوئی اور چیز؟ نہیں، اس وقت میں جمہوریت کی 100% سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اگر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام بدحال ہو اور ملک میں کوئی ترقی نہ ہو اور ہم بالکل فیل ہو رہے ہوں، تو پھر میں اس جمہوریت کو میں موڈیفیکیشن کرنی ضروری سمجھتا ہوں. اس وقت یہ کچھ صورتحال ہے کہ پاکستان سفر کر رہا ہے اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، تو لہٰذا ہمیں تبدیلی چاہیے. سپریم کورٹ میں کیس بیٹھا ہوا ہے
اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ ایک صحیح قسم کا ججمنٹ دے گی. سر وہ تبدیلی کس کا اسکیچ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی نیشنل گورنمنٹ ہے، کوئی ایمرجنسی کا نفاذ ہے، کیا ہے؟ اس وقت پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ چاہیے اور ہمیں میجر قسم کے ریفارمز چاہیے ملک میں. اس کے لیے ہمیں امپاورڈ گورنمنٹ چاہیے. امپاورڈ گورنمنٹ یہی ہو سکتی ہے نیشنل گورنمنٹ ہو جس کو سپریم کورٹ امپاور کرے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایگزامن کر کے موڈیفائی بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بننا آپ پسند کریں گے سر؟ حصہ سے کیا مطلب، میں منسٹر تو بننے سے رہا، ٹھیک ہے نا. میں ایڈوائز دینے کو تیار ہوں گا. مجھے کوئی امبیشن نہیں ہے کہ مجھے پرائم منسٹر لگا دیں. میں ایڈوائز دینے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں. سر وہ ایڈوائز آپ پاکستان میں آ کر دیں گے یا پاکستان سے باہر رہ کر ہی دینا چاہیں گے؟ وہ ڈیپینڈ آن، دیکھیں ایک حکومت بیٹھی بھی ہو جو میرے خلاف جوڈیشری کو کر رہی ہو، میرے اوپر کیسز چلا رہی ہو، جعلی کیسز جن کی کوئی جان نہیں ہے، ختم ہوئے ہوئے ہیں لیکن چل رہے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا میں کروں؟ یہ صورتحال ہے جی وہاں حکومت کا، یہ وہ کر رہے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ تو دیٹ از دا پرابلم. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ونڈکٹیونیس، ایک وینڈیٹا، خواہ کا ایک وینڈیٹا پاکستان سفر کر رہا ہے، یہ ان کو کوئی نہیں، یہ پرسنلائز قسم کی پالیٹکس اور پرسنلائز وینڈیٹا ہی میں پڑے رہتے ہیں. سر آپ بارہا کہتے ہیں کہ آپ پہ سیاسی کیسز ہیں، یہ آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن کیا آپ کو عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے؟ اگر سیاسی کیسز ہیں تو یہ عدالت کا کام ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کرنا اور آپ کو انصاف دینا. آپ عدالتوں پہ اعتبار کرتے ہیں پاکستان کی؟ اس وقت تک جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے اعتبار اتنا نہیں ہے. اوبویسلی مجھے ساری یہ جتنی بھی یہ الیکشن 2013 الیکشن میں سارے کورٹس نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا. کیوں ڈسکوالیفائی کیا جی؟ میں کنوکٹ ہوا ہوں میں کوئی، اور میں ڈس آنیسٹ ہوں کیا؟ میں آرٹیکل 62 63 یہ تمام اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صادق اور امین ہے. میں صادق اور امین نہیں ہوں. یہ جسٹس ہے ہمیں ملی رہی ہے، یہ مجھے جسٹس ملی ہے. سر آپ جو عدالتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پریشرز لے رہی ہیں؟ عدالتیں بالکل لے رہی ہیں. یہ آپ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک پرابلم یہ بھی ہے، پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں یہ بالکل فیئر نہیں ہیں. یہاں عدل اور انصاف نہیں ملتا ہے. دیکھیں جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہ ہو وہ معاشرہ ہی نہیں ہے، وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. سر آپ کے علم میں ہے نا کہ آپ کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے بھی عدالت نے نوٹس لکھا ہوا ہے سیکرٹری داخلہ کو کہ آپ ریڈ وارنٹ ایشو کریں اور انٹرپول سے لے کر آئیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو. اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ بھی کوئی پولیٹیکل ہے، آپ کو لگتا ہے انفلوئنسڈ ہے؟ پولیٹیکل انفلوئنسز بالکل ہے، بہت سارے یہ پولیٹیکل ہیں. پہلے بھی یہ ریڈ وارنٹ ایک دفعہ ایشو ہوا تھا، انٹرپول کو لکھ بھی دیا تھا لیٹر. پہلے ایک دفعہ انٹرپول کو لیٹر لکھا ہے یہ رحمان ملک صاحب کے زمانے میں. اس زمانے میں انٹرپول کو گیا لیٹر جب میں باہر تھا اس وقت. تو ابھی کیا دوبارہ آ جائے گا پتہ نہیں. یہ بات نہیں ہے، میرے خیال میں کورٹ نے ان سے پوچھا ہے، کامنٹ مانگے ہیں ان سے انٹیریئر منسٹری سے. دیکھتے ہیں اب کیا کامنٹ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن یہ پالیٹکس ظاہر ہے، پالیٹکس ہی ہو رہی ہے. یہ کیسز میں پالیٹکس ہو رہی ہے. مجھے آج کہے کہ یہ کیسز سے پالیٹکس کھٹ جائے گی، مجھے آج بتائیں کہ یہ جو خواہ ای سی ایل میں مجھے ڈال دیتے ہیں کیونکہ میری ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد مجھے یونائٹڈ اسٹیٹ جانا ہے اور چیک اپ اگین. تو یہ مجھے آپ گارنٹی دے دیں میری ای سی ایل پہ میں نہیں ہوں گا. میں آج آ کر کورس بھی اٹینڈ کرتا ہوں. سر جس گارنٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ گارنٹیز آپ کے وکیل کی جانے سے بھی کورٹ کو اور حکومت کو دی گئی تھی، وہ فلفل نہیں ہوئی. میں اس پہ بعد میں آتی ہوں، لیکن جب عدالتی فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سابق جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں تھے جنرل راحیل شریف صاحب، وہ انہوں نے عدالتوں پہ انفلوئنس کیا تھا اور آپ کو ریلیف دلوایا تھا. آج آپ ایسا ایکسپیکٹ نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے نہیں کرتے کہ وہ آپ آئیں گے ایک دفعہ پھر وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور انہی عدالتوں کو انفلوئنس کر لیں گے تھوڑا بہت؟ کسی نے عدالتوں کو نہیں انفلوئنس کیا، یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے ڈیل کیا ہوگا، کیا ہوگا یا کیا تھا؟ نہیں کس کو دیکھیں. جو مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو باہر آنے کی اجازت، یہ کسی کورٹ کی، یہ حکومتی نے کیس کے حکومتی نے جا کر وہاں بتایا کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ یہ باہر نہیں، آپ چلے نے کہا جائیں. تھا نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب نے حکومت سے ڈیل کی تھی. دیکھیں
مجھے نہ میری کبھی راہیل شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، نہ میری کسی حکومت کے ریپرزینٹیٹو سے بات ہوئی ہے، تو میں اس لیے میں کیسے کہوں کہ ہاں یہ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. بیک سر گراؤنڈ میں ان کی بہت کچھ سپورٹ تو ہوا آپ کو ہے، حاصل مجھے تھی نا؟ پتا نہیں کہ کیا کیا ہے. دیکھیں سپورٹ مجھے پوری آرمی کی سپورٹ ہے. آپ ذرا آرمی میں جا کر معلوم کریں میری ریپوٹیشن، تو آپ کو خود اس کا آپ جواب لوگ کو مل لگتا جائے. ہے اس دفعہ واپس آئیں گے تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں آرمی میں 45 سال رہا ہوا ہوں، میں نے اس کو کمانڈ کیا ہوا ہے، ایکٹیولی کمانڈ کیا ہوا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ فوج جو ہے مجھے پسند کرتی ہے، تو آپ خود معلوم کر لیں ذرا کیا ہے. تو ظاہر ہے اگر میں آؤں گا تو میرے کوئی دشمن ہوگی یہ فوج تو میری فوج ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے مجھے پسند کرتی ہے اور میرے سپورٹ میں ہوگی ہمیشہ. ٹھیک ہے. کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوچھنے کی مجھے ضرورت اچھا نہیں ٹھیک ہے، ہے، نہ بات کرنے کی اوکے ضرورت. فائن سر. میں نہیں بات کرتی، میں آگے بڑھ جاتی ہوں. جن کمٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ جن گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو گارنٹی دی جائے کہ اگر آپ آئیں گے تو کوئی پولیٹیکل کیسز آپ پر نہیں ہوں گے یا آپ کو انصاف ملے گا، سر کچھ گارنٹیز آپ کی ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے آپ کے جو آپ کی لائرز کی ٹیم تھی ان کی جانب سے بھی دی گئی تھی. میں مختصر سا بریک لے لوں اور میں صرف جاتے جاتے وہ جو آپ کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹ تھا، جو آپ کی میڈیکل رپورٹ تھی، اس پر میں ذرا نظر ڈالنا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں آپ سے پوچھوں گی جو آپ کی میڈیکل رپورٹ تھی ناظرین، وہ یہ کہتی ہے کہ مشرف صاحب جو جمع کرائی گئی تھی عدالت میں اور جس پر ان کو ای سی ایل سے ان کا نام ہٹایا گیا تھا یا ہٹانے کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 9 کے قریب میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کو بیس بنایا گیا تھا. ان کی آرٹریز بلاک ہیں، ان کا جو ایک شولڈر ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا. پھر کہا گیا تھا کہ ان کی جو لیفٹ نی ہے اس میں بھی پرابلم ہے، ان کے اسپائنل کارڈ میں بھی پرابلم ہے اور وہ ہائپر ٹینشن کے بھی اس کا پیشنٹ ہیں. پھر کہا گیا کہ آپ کے جو ورٹیبرا ہے وہ بھی فریکچر ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اس کی سرجری یا تو دبئی میں ہوگی یا یورپ میں ہوگی یا نارتھ امریکہ میں ہوگی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب کراچی میں رہائش پذیر تھے جنرل مشرف صاحب تو وہاں پر ایک دفعہ وہ گرے بھی تھے جس کی وجہ سے ان کی حالت فوری طور پر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ ٹریٹمنٹ ملک سے باہر ہی ہوگا. یہ تمام چیزیں تھیں اور پھر یقین دہانی کرائی تھی مشرف صاحب نے بھی، ان کے وکلا نے بھی، کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہوں گے ان کی سرجری ہوگی، وہ واپس آ جائیں گے کچھ ہفتوں میں یا میکسیمم 2 months میں. مشرف صاحب کے کامنٹس تھے کہ آئی ایم اے کمانڈو will be back in few weeks or months. I love my homeland. تو پھر کیا ہوا؟ 1 سال کیوں ہو گیا اور پھر کیا سرجریز ہوئی نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر مشرف صاحب کی وہاں کی جو ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں جس میں وہ کبھی شادی کی تقریب میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نائٹ کلبز میں بھی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا واقعی یہ میڈیکل رپورٹ جو جمع کرائی تھی یہ صحیح تھی؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. لوگ سوال کرتے ہیں. جانیں گے مشرف صاحب سے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور جو ہم نے میڈیکل رپورٹ اپنے ناظرین سے شیئر کیا ہے اس پہ ذرا میں کامنٹ لے لوں جنرل صاحب کے. جنرل صاحب، یہ جو میڈیکل رپورٹ جمع کرائی تھی اور جس میں تمام چیزیں بتائی گئی تھیں، جو فہرست تھی پوری جس میں آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا تھا، وہ سب ہو گیا؟ آپ صحت یاب ہو گئے؟ ایک تو یہ پتہ نہیں کون سی میڈیکل رپورٹ کی آپ باتیں کر رہے ہیں جو مجھے پتہ بھی نہیں ہے. مین کچھ جو ہوتی ہیں ٹیمپرری قسم کی ایلمنٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، لیکن جو مین ہے وہ جس کے لیے ایک بورڈ بھی بنا تھا، کوئٹہ کے کورٹ نے کہا تھا بورڈ بنے کراچی میں میڈیکل بورڈ، جس میں 10 ڈاکٹر آئے. مجھے انہوں نے ایگزامن کیا اور سارا کچھ دیکھا، ایم آر آئی کی رپورٹس دیکھی، سی ٹی سکین کی رپورٹس دیکھیں، اور انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ میرے ورٹیبرا میں ایک ہیئر لائن فریکچر ہے. پھر میں نے ایک لیٹسٹ، ابھی میں امریکہ گیا ہوں، ادھر میں نے سارا ایگزامن کروایا کیونکہ کراچی کی رپورٹ تھی، ایم آر آئی رپورٹس وغیرہ، وہاں میں نے ری ایگزامن کروایا. وہاں کا آرتھوپیڈک بہت اچھا ایک آرتھوپیڈک، انہوں نے سارا کچھ کیا اور انہوں نے پھر کنفرم کر کے مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا جو میں نے پھر بھیج دیا ہے وہاں. یہ امریکن آرتھوپیڈک کا ہے، وہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی ابھی کورٹ میں پیش ہو گیا ہے میرے خیال میں، یا ہونے اگلی دفعہ ہو جائے گا، جو کنفرم کر رہی ہے کہ وہاں ہے، اور کنفرم وہ کہہ رہا ہے کہ ہر 2 مہینے بعد میں ایگزامن کرنا چاہوں گا. تو یہ باتیں ہیں جو جینوئن ہے. لیکن آپ ٹریول تو کر رہے ہیں نا، آپ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ امریکہ دوبارہ آپ اس کا وزٹ پہ مطلب یہ پاکستان نہیں سے ہے جا کہ سکتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ مجھے جانا بھی ہے، مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی جانا ہے، میڈیکل کے لیے بھی جانا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بیڈ ریڈن بیٹھا ہوں، یہ تو بات نہیں ہے. وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے جو امریکن کی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں
اور وہ کورٹ میں ہو جائے گا. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بیڈ ریڈن بیٹھا ہوا ہوں ادھر, کچھ میں ہل نہیں سک رہا ہوں, خدا نہ خواستہ, کوئی ایسی بات سر نہیں. اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحت یاب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ جب کہتے تھے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں کوئی کمانڈو ہوں, میں عدالت کو فیس کروں گا, آپ آئیے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ دوبارہ ECL میں نام ڈال دیا جائے گا؟ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے, ایک لیڈرشپ ہے جو خامہ خامے پولیٹسائز کیسز پہ مجھے ایکیوز کر رہی ہے اور کورٹ کے ججز کو انفلوئنس کر رہی ہے. اس صورتحال میں تو میڈیکل پرابلمز ہیں مجھے, تو میں نہیں آنا چاہوں گا. میں میڈیکل پرابلم پہلے پوری طریقے سے ٹھیک کر کے آؤں گا, جس کی اجازت مجھے سپریم کورٹ نے دی ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, پروگرام کے آخری حصے میں ذرا سے آپ کے سیاسی مستقبل پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو رول اگر پلے کریں گے تو اس کے لیے بھی پاکستان آنا پڑے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, جب آپ صورتحال کو بہتر سمجھیں گے, اپنے حق میں سمجھیں گے یا موافق سمجھیں گے. سر آپ کی طرف سے ایک امپریشن کئی جگہوں پر آ رہا تھا, آپ کی طرف سے نہیں, کئی جگہوں پہ امپریشن آ رہا تھا کہ آپ یا تو MQM پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے, یا PSP اور MQM کو قریب لانے کے لیے کوئی رول اپنا پلے کریں گے, یا پھر اس قسم کی پالیٹکس میں آپ انوالو ہوں گے. آپ نے PSP سے رابطے کرنے کی بھی کوشش کی ہے, آپ نے MQM پاکستان سے بھی کچھ کانٹیکٹ کسی اور کے تھرو انڈائریکٹ آپ کو حوصلہ افزا جواب نہیں ملا, رائٹ اور رانگ؟ بالکل غلط. میں نے کسی سے نہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, جو بھی آتا ہے وہ خود آتا ہے, میرے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا موقف میں نے 10 دفعہ میڈیا پہ کہہ دیا ہے, میں MQM کی میں نہیں بات کرتا ہوں. MQM میلائن ہو گئی ہے, MQM ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے, MQM کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. مجھے پریشانی مہاجر کمیونٹی ہے. انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. ایک تو 10 دفعہ میں نے کہا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیر از اے ڈفرنس. مہاجر کمیونٹی, میں بھی مہاجر ہوں لیکن میں MQM کا نہیں ہوں. میں مہاجر کمیونٹی سے مجھے سمپتی ہے, کیونکہ ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, کیونکہ MQM میں لائن ہوا ہوا ہے, کیونکہ MQM ڈسکریڈٹ ہوا ہوا ہے. تو میں مہاجر کمیونٹی کو نکالنا چاہتا ہوں ان کے پرابلمز میں سے. اس میں چاہتا ہوں کہ مہاجر کمیونٹی پوری یونائٹ ہو, اور اس کے ساتھ ان کا جو ایتھنک مولڈ ہے کہ MQM صرف مہاجر کمیونٹی, میں چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل لیول پہ آئے. کراچی میں پٹھان ہے, پنجابی ہے, بلوچ, سندھی, بنگالی بھی ہے, یہ سب آئیں ایک امبریلا کے نیچے اور یہ ایک سر یہ تو فورس PSP کا بنے. ایجنڈا ہے, نہیں وہ ایتھنک نہ ہو, یہ بات سمجھ گئے, ایتھنک سر, یہ نہیں ہونی PSP کا چاہیے. ایجنڈا ہے, ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات PSP کر رہی ہے. اور PSP چاہے کچھ بھی کر رہی ہو, دیکھیں PSP نے MQM کو ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے. میں پوری مہاجر کمیونٹی کو اکٹھا رکھنا چاہ رہا ہوں, ٹوٹلی ڈفرنٹ. اچھا, یعنی میں سمجھوں کہ مشرف صاحب ول بی دا امبریلا, اور اس کے نیچے PSP بھی ہو سکتی ہے, MQM پاکستان بھی ہو سکتی ہے. نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی ٹھیک ہے نہیں, ٹھیک ہے بالکل پولیٹیکل پارٹیز کی میں ٹھیک نہیں ہے بات کر رہا ہوں. میں عوام کی بات, میں مہاجر کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک نئے امبریلا کے ٹھیک نیچے. ہے. اچھا سر, 92 کا جو آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ بھی گئی, ایک اعتراض اٹھا گیا کہ جی 92 کا آپریشن, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی وہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا تھا, وہ ایتھنک سٹی کی طرف بھی چلا گیا تھا, اس میں مہاجر کمیونٹی کا, جس کے آپ ابھی سمپتائزرز بھی ہیں, ان کا استحصال ہوا تھا. آج بھی یہی شکوے اور آج بھی یہی شکایتیں مہاجر کمیونٹی کی طرف سے اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو کراچی آپریشن ہے یہ بھی لسانیت کی طرف جا رہا ہے, لسانی ہو چکا ہے, ایتھنک بیس پہ ہو رہا ہے, مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے. اس پر آپ کی کوئی نظر ہے سر؟ شکایات ہیں کراچی میں, یس, اس قسم کی شکایات ہیں, کیونکہ زیادہ فوکس MQM پہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ فوکس بالکل غلط, وہاں غلط لوگوں کو پکڑا گیا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح لوگوں کو پکڑا گیا ہے, وہاں ٹیررزم کے خلاف ایکشن ہوا ہے, وہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ صرف MQM کے خلاف, کچھ اس میں بھی صداقت ہے, اس بات میں بھی, کیونکہ کرپشن کو اگر ساتھ لیا جائے, ٹیررزم اور کرپشن, تو کرپشن میں تو بہت سی پارٹیز ملوث ہیں. وہیں کراچی میں پیپلز پارٹی جو ہے, اس کی تمام لیڈرشپ کروڑوں اربوں روپے لوٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, یہاں بیٹھی ہوئی ہے, لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, سلیم شہزاد سے ملاقات کیوں کی تھی آپ نے؟ وہ آئے تھے, ملے میرے سے. ایجنڈا کیا ملے, تھا؟ ایجنڈا ظاہر ہے پالیٹکس کی بات ہوئی, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کراچی, اور میں نے یہی بتا دیا جو میں نے آپ کو بتایا
कि देखो तो आपका कोई रोल चाहते थे? एमक्यूएम से नहीं है, मेरी सिंपैथी आपका कोई रोल चाहते थे? कम्युनिटी से है। आपका कोई Sorry? रोल चाहते थे कराची की पॉलिटिक्स में? उनका आपका कोई रोल चाहते थे वो कि आप आए और कराची की हाँ। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो? वो उन्हीं से पूछे, आप उन्हीं से पूछे। खैर है, मेरे पास अगर आए हैं तो किसी मकसद ही से आए हैं ना। व्हाट इज हिज इंटरेस्ट इन मी? मेरे में क्या इंटरेस्ट अगर वो इसी मकसद से आए मेरे तो में फिर दूसरे जो भी आगे मिल रहे हैं उन्हें क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, ठीक है, समझ गए और देखने वाले भी समझ गए। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन भी आपके पास आया और उन्होंने कहा कि नहीं जी मुशर्रफ साहब, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी हम खुद चलाएंगे। मुझे उन्होंने ऐसी बात कुछ नहीं की, बाद में जाकर अगर कह दिया हो तो और बात। अच्छा, ऐसी चीज में मुझे बिल्कुल नहीं मिली। बहुत बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो वो अच्छे क्या कहने इंसान आए हैं थे? वो। आप खुद ही सोच लें क्या कहने आए थे। वो खुद आए हैं तो जाहिर है सियासत की बात हुई है। और मैंने बताया, देखे मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, इस वक्त ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये मुहाजिर या एमक्यूएम। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एथनिसिटी बेस्ड हो गई हैं। पीएमएलएन पंजाब, पीपल्स पार्टी सिंध, एमक्यूएम कराची हैदराबाद, एएनपी फ्रंटियर। ये बहुत बुरा है जी। ये कोई अच्छी बात है कि नेशनल पार्टी नहीं, हमें एक नेशनल पार्टी बनाना है। तो एमक्यूएम का भी या मुहाजिरों का मैं एथनिक मोल्ड तोड़ना चाहता हूं। ये प्लीज अंडरस्टैंड माय विजन। ठीक है। और मैं एथनिक मोल्ड में मैं छोटा अपने आप को नहीं करता हूं कि मैं आकर एमक्यूएम का प्रेसिडेंट बन जाऊं। ये जो कह रहे हैं हमें एमक्यूएम को कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। बाय द वे ये भी मैं बता ठीक है सर, मुझे मुहाजिरों की जरूरत है, एमक्यूएम की जरूरत ठीक है। नहीं। एक वक्त था कि आपको अल्ताफ हुसैन साहब की भी बड़ी जरूरत थी और आपने उनको बड़ा नवाजा भी, बड़ा स्ट्रेंथन भी किया। आज आपके ख्यालात क्या है एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में? देखिए, उन्होंने अपने आप को इस साथ ज्यादती की है, अपने आप को अंडरमाइन कर दिया है। तो अब इस पे मैं क्या बताऊं। लेकिन देयर इज नो डाउट कि उन्होंने 30 साल एमक्यूएम चलाया है और 30 साल वो एमक्यूएम के एक लीडर रहे हैं। और देखिए, पार्टी इकट्ठी होती है, अवाम इकट्ठा होता है पर्सनैलिटी की वजह से। एक पर्सनैलिटी होती है वो साथ रखती है। वो उनकी पर्सनैलिटी थी। 30 साल उन्होंने पूरे मुहाजिर कम्युनिटी को साथ रखा है। सर आपको लगता है -1 फॉर्मूला कामयाब हो गया, उनका कोई सियासत में रोल नहीं होगा? पता नहीं अभी भी उनकी स्टैंडिंग है बिल्कुल मुहाजिर कम्युनिटी में। कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उनकी स्टैंडिंग नहीं है उनकी स्टैंडिंग। ठीक है, चाहे पीएसपी आए या जो भी आए, उनकी स्टैंडिंग है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगी। पंजाब में भी बिलाखिर एक जो ऑपरेशन है उसकी परमिशन अलाउ कर दिया गया है, उसकी एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कितना जरूरी था इन हालात में पंजाब में भी ऑपरेशन करना? और अब वो कौन कौन से मेजर इनके आउटफिट्स हैं या हाइड आउट्स हैं जहां पे फौरी तौर पर ऑपरेशन करना बनता है? 100%, 200% जरूरत है। वहीं से ये सेक्टेरियन टेररिज्म, सेक्टेरियन दहशतगर्दी, ये वहीं से फैलती है, पंजाब से ही है। उसका बेस, उसका रूट पंजाब में है। उसको हमने डिफीट करना है और बिल्कुल बहुत जरूरी है कि पंजाब में हो ये। क्या पीएमएलएन की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती रही है, इन बैंड आउटफिट्स को? वो फिर मैं वो सुनी सुनाई बातें करूंगा। सुना बिल्कुल करती रही है। सपोर्ट नहीं तो कम से कम उनमें पॉलिटिकली मुलविस हैं। वो अभी वहां से एमपीए जो इलेक्ट हुए हैं वो लश्कर जंगवी के हैं ना जी, और वो पीएमएलएन के हैं मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, हम आपके टाइम का भी और हमारे सवालों का जवाब देने का भी। नाज़रीन, साबिक़ सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और बेसिकली जो इश्यूज हैं उनकी रिकमेंडेशन क्या है उन पर भी बात की, इनके वजूहात क्या हैं उन पर भी बात की और थोड़ी सी उनके पॉलिटिकल करियर पर भी बात की और उन पर जो इल्जाम है उन पर भी बात की। जवाब हमें मिल गया, आपको भी मिल गया। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।